बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले चंद दिनों से दो खबरें ऐसी हैं जो अखबारों की शह सुर्खियां बनी। मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे तकरीबन तमाम वक्त इन्हीं दो खबरों ने लिया। पहली खबर, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से आलमी शोहरत हासिल करने वाली शख्सियत, 10 अक्टूबर को इस्लामाबाद में चंद रोज़ की अलालत के बाद अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे और उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और उनके दर्जात बहुत बुलंद करे। पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता। दूसरी अहम खबर ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की तैनाती के बारे में थी, जिसे सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया और आज की शह सुर्खियां भी इसी खबर के बारे में हैं, यानी DG ISI की अपॉइंटमेंट। मैं इन दोनों खबरों पे कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था। DG की जो तैनाती है उसको मैं रूटीन की कार्रवाई समझता हूँ और डॉक्टर साहब चूँकि अब हम में नहीं, इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़िंदगी के वो हिस्से याद रखना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में बहुत ही अहम रोल अदा किया। बाकी जो चला जाए उसकी शख्सियत के वो पहलू जिनको निस्बतन कमज़ोर कहा जा सकता है, शख्सी पहलू, उनको मैं बिल्कुल जो है पसे पर्दा रखना चाहता हूँ और उनको सामने लाना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन दोनों खबरों के बारे में इतना झूठ बोला गया, इतनी गलत बयानी की गई, अल्लामा हाफिज़। आज की वीडियो में मैं सिर्फ DG ISI की तैनाती के बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगा और डॉक्टर AQ खान मरहूम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। हम अपनी कौम को गलत बता के अपनी तारीख़ मसख़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हमारी तीनों फोर्सेस से यानी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी से ऑफिसर्स और स्टाफ की खिदमत जो है वो इस इदारे के लिए हासिल की जाती हैं। इस इदारे में बेशुमार सिविलियंस मुस्तकिल बुनियादों पे भी काम करते हैं और यूँ समझें कि ये इदारा हमें दुश्मन से बचाने के लिए वतन अज़ीज़ के कान, नाक, आँखें और इनके पीछे इंतहाई ज़हीन, बल्कि यूँ कहिए चालाक, अय्यार, बहादुर दिमाग रियासत पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ कुछ करने की कोशिश करने वालों की तलाश में रहते हैं। आप इनको कहीं भेज दें, ख्वाह वो बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफारत खाने हों या कोई तकरीब हो, उन्होंने जान हथेली पर रखी होती है। फ़ज़ाएँ हों, ज़मीन हो, समंदर की अथाह गहराइयाँ हों, आग हो, किसी मुल्क की सरहद हो, ये उस हर जगह पर पहुंचेंगे जहां से इनको शक हो कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ करने की इवन बू भी आ रही है। इनकी खिदमत को तमाम शख्स कोई ना कोई खिदमत अंजाम दे रहा होता है, बहुत अहम है। पिछले 40-42 साल से इस इदारे को फ़ौज का एक 3 स्टार जनरल हेड करता है। आवाम ज़रा इस नुक्ते पर तवज्जो दें क्योंकि ये इदारा बहुत अहम है और मुल्क के दफा में मरकज़ी किरदार अदा करता है। इसलिए दुश्मनों ने भी इस पर उसी तरह पूरी कुव्वत और प्लानिंग से नज़र रखी हुई है और इसको बदनाम करने, बेतौकीर करने, इस पर मन गढ़ंत इल्ज़ामात लगाने के मौके ढूंढते रहते हैं और कोई छोटी सी भी चीज़ उनको मिल जाए तो उसको एग्जेजरेट करके, ब्लो करके इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और फिर नुकसान पाकिस्तान को और उसके बाद
ہر شہری جو پاکستان کا شہری ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ بہرحال ایک الزام تو لگ گیا، وہ یہ کہ اتنا حساس ادارہ، اتنا اہم رول، مینجمنٹ کا ایکسپرٹ، اسٹریٹجک مینجمنٹ کی اعلیٰ شہرت رکھنے والا، اور ڈھنگ سے اپنا ہیڈ مقرر نہیں کر سکا، یہ الزام تو لگ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں انتہائی مؤدبانہ اور ان گڈ فیتھ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور خاص طور پر پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب اور چیف آف دا آرمی اسٹاف کو یہ مشورہ دوں گا کہ ایسے حساس معاملات کلوز ڈور میں طے ہونے چاہیے۔ مجھے یہ مشورہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ میڈیا بہت پھیل چکا ہے اور ان کی صفوں میں میر جعفر، میر صادق احمق اور نااہل بھی ہیں اور ایجنٹس بھی ہیں، اور بدلتی دنیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان اہم ترین ملک ہے اس وقت دنیا میں، اور یہ پاکستان جو ہے یہ پرانے دوستوں کو جو کہ بہت ہی بے وفا اور بے قدرے تھے ان کو چھوڑ کے نئے دوست بنا رہا ہے۔ جو ہی نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہوئی، ہائبرڈ وار کا شدید حملہ پاکستان پہ شروع ہو گیا۔ کچھ لیڈی اینکرز بھی ہیں، اینکرز کیا، یہ شرلیاں ہیں، راتوں کو اٹھ کے ٹویٹ کرتی ہیں اور دشمن ملکوں کو اپنے ہی ملک کو بدنام کرنے کے لیے مواد مہیا کرتی ہیں۔ یہ ناظرین باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت سوچنے کی ہیں۔ وقت ہے جو حد سے بڑے ہوئے ہیں ان کو چیک کیا جائے۔ کورٹس موجود ہیں اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو کلوز 19 ہے اس کی زد میں بے شمار اینکر اور اینکریاں آتی ہیں۔ انہیں سکھانے کا وقت ہے کہ آزادی صحافت کیا ہوتی ہے، پہلے بھی بہت دیر ہو چکی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور تھوڑا سا میں عوام کو بتاؤں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بہترین سولجر ہیں اور ان کی فردر ترقی کے چانسز ہیں، یعنی آگے ترقی کے چانسز ہیں، اور ایسا بھی ممکنات میں سے ہے کہ وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بننے والوں کی لسٹ میں شامل ہوں۔ تو آگے ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کور جو ہے وہ کمانڈ کی ہو، اور بہت سے جو ہمارے پڑھے لکھے سینئر مین اسٹریم میڈیا پہ اینکرز بیٹھے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کی روایت ہے کہ کور جو ہے نا وہ اس کو کمانڈ کرنا ہے۔ مائنڈ اٹ، یہ روایت نہیں ہے، میں یہ اپنے عوام کو بتا رہا ہوں، یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ ایون ہماری جو پولیس ہے اس میں جب سینئر لیول پہ ترقیاں ہوتی ہیں تو اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ آفیسر جو ہے یہ کسی ڈویژن کا ہیڈ رہا ہے یا ڈسٹرکٹ کا ہیڈ رہا ہے، اس حساب سے پھر آگے ترقیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح آپ فوج کی جو ہائر لیول پہ ترقی ہوتی ہے اور ایسا شخص جس کے کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بننے کے بھی چانسز ہوں، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اس نے کور کو کمانڈ کیا ہو۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل صاحب بہت اچھے ہیں، جنرل فیض حمید، اور انہوں نے آئی ایس آئی کے چیف کے طور پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کو یہی رہنا چاہیے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اچھا کام کرنے کی ریوارڈ نہیں، انعام نہیں، بلکہ سزا دی جائے گی۔ یہ عوام اس چیز کو سمجھیں۔ تو اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب چاہتے تھے کہ کچھ دیر وہ میرے ساتھ رہ کے کام کریں، تو ظاہر ہے ہر ایک کو ہر چیز کی ڈیٹیلز کا نہیں پتہ ہوتا، اور جب جنرل باجوہ صاحب ان کو ملے ہیں اور انہوں نے ایک طویل نشست میں سارا سسٹم فوج کا ان کو سمجھا دیا، تو یہ بات جو نا وہ کلیئر ہو گئی۔ یہ بات تو کوئی ایسی تھی ہی نہیں۔ تو مسئلہ بٹوین دا لائنز دیکھیں، آپ پڑھیں خود سے، اور معلومات کی بنا پہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کسی اور کو بنانا چاہتے تھے، ناٹ ایٹ آل۔
وقت کا صرف تھا کہ یہ چند مہینے اور ادھر کام کر لیں، وہ ادھر کر لیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ ہیڈ آف دا ایڈمنسٹریشن ہے اور جس کو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے، یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ ایسی بات کہیں کہ جی کچھ دیر تھوڑی، تو عام اگر انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کرنا ہوتا اور ان کو نقصان کا احتمال نہ ہوتا تو اس میں کوئی حرج بھی نہ تھا۔ اب جو ہیں یہ پہلے سے موجود جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کیا جائے گا۔ یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے، پہلے جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد فائل پہ سمری موو ہوتی ہے، سگنیچرز ہوتے ہیں، ریکارڈ میں سارا کچھ جانا ہوتا ہے، کس اتھارٹی نے کس سے مشورہ کیا، کہاں تعیناتی کی، یہ سارے روٹین کے میٹرز ہیں اور یہ پہلے سے موجود ہیں۔ چونکہ اخباروں والوں کو اور زیادہ تر اخباروں والوں کو نہیں معلوم، چند ایک کو معلوم ہوگا، میں سب کا نہیں کہتا، لیکن پروپیگنڈا جو ہے وہ اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ اس سے ملک کو انتہائی نقصان پہنچتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 دنوں کی ویڈیوز کو آپ نکال کر دیکھ لیں، ٹاک شوز کو دیکھیں، ٹویٹس دیکھیں، یہ ہائیبرڈ وار نہیں تو اور کیا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ کچھ بڈھے قسم کے جو اینکرز ہیں وہ آدھی آنکھیں بند کر کے، اور خواتین کے بارے میں چھوڑے میں کیا کہوں، بہت سی خواتین جو ٹویٹس اور باتیں کر رہی ہیں، عوام کو انریسٹ کرنے میں، ان کو مایوس کرنے میں، ان کے اندر مایوسی پھیلانے میں، نیگیٹیوٹی پھیلانے میں یہ لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں ایسے، اور انہی کی وجہ سے ان پہ عنایات ہوتی ہیں۔ یہ ان کا کام ہے، یہ ان کا دھندا ہے کہ ملک کو نقصان پہنچانا۔ لیکن ناظرین، آپ لوگ ان سے ہوشیار رہیں، آپ بھی آزاد ہیں، آپ ایسے لوگوں کو ان سبسکرائب کریں، ان کے پروگرام نہ دیکھیں، اور جب چاہیں ان جھوٹوں پہ بے شک لعنت بھیجیں، کیونکہ لعنت بھیجنے کی اجازت، جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب مرحوم کے بارے میں کچھ تھوڑی سی جو حقائق ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ان کی توہین و تضحیق کرنا بالکل مقصد نہیں ہوگا، لیکن جو عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو کر لیں۔ آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، ریڈ سبسکرائب آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا، اس کو پریس کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی انٹیمیشن آپ کو پہنچتی رہے۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔